औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इस्लामिक वॉरियर्स चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर मुकम्मल ईमान लाने और सच्ची मोहब्बत करने वाली हकीकी मोमिनात में से एक मोमिना अल्लाह की एक हकीकी वली उम्मे अमारा बिनते काब यानी नुसैबा बिनते काब बिन अमरू बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा अंसारिया भी हैं। ये मदीनातुल मुनव्वरा के साबिकीन अव्वलीन में से हैं, यानी कि पहले ईमान लाने वालों में से हैं। वीडियो के आगाज़ से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। इसके अलावा हमारे चैनल पर सुपर थैंक्स भी ऑन कर दिया गया है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें सुपर थैंक्स भी भेज सकते हैं। हम अपने हर सपोर्टर को अपने चैनल पर शाउट आउट ज़रूर देंगे। शुक्रिया। दोस्तों, हुआ यूं कि जब मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हो मदीना से 9 मुस्लिम अंसारियों को लेकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्का जाने लगे तो उम्मे उमारा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने खावंद गज़िया बिन अमरू रज़ी अल्लाह अन्हो के साथ बोली। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारी सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से बैत ले ली तो मर्दों के फारिग होने के बाद गज़िया रज़ी अल्लाह अन्हो ने इन 2 ख़वातीन को लेकर फिर से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हमारे साथ ये 2 औरतें भी हैं कि आप इनसे भी इसी तरह बैत ले लें जिस तरह हमसे ली है। तो एक रवायत से आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस पर मैं तुम लोगों की बैत ली उसी पर उन दोनों की बैत लेता हूँ। इसी तरह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे अमारा और उम्मे मनी रज़ी अल्लाह अन्हुमा की बैत ली और मदीनातुल मुनव्वरा की ख़वातीन में से उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह अन्हा पहली खातून हैं जिनकी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली। यहाँ एक और बात की तरफ मैं तवज्जो दिलाती चलूँ कि दीगर सही रवायात से भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मिलता है कि वो गैर महरम औरतों के साथ हाथ नहीं मिलाते थे, जैसे कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का ये फरमान भी मिलता है कि अल्लाह की कसम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ ने कभी भी किसी औरत का हाथ नहीं छुआ। वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों की बैत सिर्फ ज़ुबानी बात करने के ज़रिए लिया करते थे। सही बुखारी हदीस नंबर 4983। मज़ीद वजाहत उस रवायत से है कि और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ ने किसी ऐसी औरत के हाथ को नहीं छुआ जो उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मलकियत यानी बीवी या बांदी ना हो। सही बुखारी हदीस नंबर 6787। बहरहाल ये तो हज़रत उम्मे अमारा बिनते काब रज़ी अल्लाह अन्हा की बैत का तज़किरा था। हज़रत उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने खावंद के साथ बैत के बाद मदीनातुल मुनव्वरा वापस आ गई। कुछ अरसा बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ तशरीफ़ ले गए और कुफ्र इस्लाम का पहला मारका ओहद में बपा हुआ। और एक वक्त ऐसा आया जब शैतान ने यह खबर मशहूर की कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए हैं। तौबा नाउज़ुबिल्लाह। मुसलमानों के वो लोग जो ख़ास तौर पर जो मैदान जिहाद से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर थे, ये खबर सुनकर दिल बर्दाश्ता हो गए और मैदान से हटकर दूर जाकर बैठ गए और तकरीबन 10 सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हुम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द अपनी जानों की कुर्बानी पेश करते रहे। उन सहाबा में से एक हज़रत उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह अन्हा भी थीं। अपने दूसरे मुसलमान भाइयों के दोष बदोश रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला आवर होने वालों को बड़ी दलेरी से रोकती रहीं और ज़ख्म पे ज़ख्म खाकर भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिफाजती दस्ते में ही शामिल रहीं। उम्मे साद रज़ी अल्लाह अन्हा का कहना है कि मैंने उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह अन्हा के कंधे पर एक गहरे ज़ख्म का निशान देखा तो पूछा कि ये कैसा निशान है। तो उन्होंने बताया कि ओहद की जिहाद में जब लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हो चुके थे तो इब्न कनिया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढता हुआ चीखता फिर रहा था कि मुझे बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं, अगर आज वो मेरे हाथों से बच गए तो मैं नाकाम हूँ। तो मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु उसकी तरफ बढ़े
کہ وہ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور نہ ہو۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آگے بڑھنے والوں میں بھی تھی اور ابن قمیہ کے وار سے مجھے بھی یہ زخم آیا، لیکن وہ میرے واروں سے زخمی نہ ہوا کیونکہ اللہ کے اس دشمن نے دوہری زرہ پہن رکھی تھی۔ زمرہ بن سعید المازنی اپنی دادی ماں ہند رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ ان کی دادی نے فرمایا کہ میں بھی جہاد احد میں شامل تھی اور مجاہدین کو پانی پلانے کے لیے سارے میدان میں پھر رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ام عمارہ رضی اللہ عنہا انتہائی سختی اور دلیری کے ساتھ لڑ رہی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھ کر ان کی تعریف فرمائی، اور پھر میں نے دیکھا کہ ابن قمیہ سے لڑتے ہوئے ان کے کندھے پر ایک شدید زخم آیا جس کا علاج 1 سال تک ہوتا رہا۔ عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یوم احد کے جہاد میں ام عمارہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے احد کے دن میں جب بھی اپنے دائیں یا بائیں دیکھا تو مجھے ام عمارہ میرے دفاع میں لڑتی ہوئی دکھائی دی۔ حضرت ام عمارہ یعنی نصیبہ بنت قعب رضی اللہ عنہا کے پہلے خاوند زید بن عاصم میں سے ایک بیٹے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ جہاد احد میں اپنی والدہ کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے میرے بائیں بازو پر مشرکین میں سے ایک کھجور کے درخت جیسے لمبے آدمی نے وار کیا اور میرا بازو کافی زخمی ہو گیا جس میں سے خون رکتا ہی نہیں تھا، تو میری والدہ نے اپنے کمر بند میں سے تیار شدہ پٹیوں میں سے ایک پٹی میرے زخم پر باندھی اور مجھے کہا، جاؤ بیٹا دشمن سے لڑو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب ملاحظہ فرما رہے تھے تو فرمایا، ام عمارہ تمہارے جیسی ہمت بھلا کون رکھتا ہے؟ اور میری والدہ مجھے زخمی حالت میں میدان جہاد میں بھیجتے ہوئے ہنس رہی تھی، اور جب میں اور میری والدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور کافروں سے لڑ رہے تھے اور میری والدہ زخمی ہو چکی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پکارتے ہوئے فرمایا، اے ام عمارہ کے بیٹے، میری فکر چھوڑو اور اپنی ماں کی طرف سے لڑو تاکہ وہ اپنے زخم پر پٹی کر لے۔ اللہ تمہارے گھرانے میں سے تم دونوں پر برکت کرے۔ اے اللہ انہیں جنت میں میرے ساتھیوں میں سے بنا۔ تو میں نے اور میری والدہ نے کہا، اب اس کے بعد مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ دنیا میں مجھ پر کوئی بھی مصیبت ٹوٹے۔ سبحان اللہ۔ ام عمارہ اور ان کے بیٹے کو یہ پاکیزہ دعا مبارک ہو۔ نصیبہ بنت قعب غزوہ احد میں شریک ہوئیں اور نہایت پامردی سے لڑی۔ جب تک مسلمان فتح یاب تھے وہ مشک میں پانی بھر کر لوگوں کو پلاتی رہی تھیں، لیکن جب دشمن غالب آنے لگے تو یہ فوراً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی اور سینہ سپر ہو گئیں۔ غزوہ احد کے واقعات کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں کہ میں احد کے دن صبح ہی سے میدان جنگ میں دیگر صحابیات کے ساتھ مجاہدین کو پانی پلانے میں مصروف تھی۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن جب جنگ کا پانسا پلٹا تو مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مورچے کے باہر تنہا کھڑے ہیں، چنانچہ میں نے اپنی مشت پھینکی اور میں میان سے تلوار نکال کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دوڑ پڑی۔ میری شمشیر آبدار اپنی وفاداری کے جوہر دکھانے کے لیے بے قرار تھی۔ میں حضور اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں جانب آگے بڑھ کر کفار پر وار کر کے انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے سے روکتی رہی، لیکن پھر اچانک عبداللہ بن قمیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وار کر دیا۔ میں نے لپک کر پیچھے سے اس پر وار کیا تو وہ واپس پلٹا اور مجھ پر حملہ کر دیا، جس سے میری گردن سے گوشت کا ایک ٹکڑا جدا ہو گیا۔ اس کے باوجود میں نے اس پر متعدد وار کیے، لیکن وہ زرہ پہنے ہوئے تھا۔ پھر میں نے اس کے گھوڑے کی ٹانگوں کو نشانہ بنایا اور وہ گھاٹی میں جا گرا۔ اسی اثنا میں حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند اصحاب کرام پہنچ چکے تھے۔ میرے گہرے زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت با آواز بلند میرے بیٹے سے فرمایا، اے ام عمارہ کے فرزند، اپنی والدہ کی خبر لو۔ اس پر بیٹا دوڑتا ہوا میری طرف آیا اور مرہم پٹی کی۔
اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمارہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، آج عمارہ نے سب بہادروں سے زیادہ بہادری دکھائی۔ ابن کمیہ ان کے خوف سے بھاگ گیا۔ حضرت عبداللہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد کے دن میں نے عمارہ کو اپنے دائیں بائیں لڑتے ہوئے پایا۔ اللہ تعالیٰ اس خاندان پر اپنا رحم فرمائے۔ میری والدہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرما دیجئے کہ ہمیں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ انہیں جنت میں میرے رفقا میں شامل فرما دے۔ عمارہ نے کہا، اب مجھے دنیا میں کسی بھی مصیبت کی پرواہ نہیں۔ طبقات ابن سعد، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ ایک اور روایت میں تذکرہ آتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروا کر اپنے منہ مبارک کھجور کے ایک درخت پر رکھ دیے، حلق سر کے بال منڈوانے کو کہتے ہیں، یہ دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس درخت کے پاس جمع ہو گئے اور ان بالوں کے حصول کی کوشش کرنے لگے۔ حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے بھی ان میں سے چند بال حاصل کر لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کوئی بھی بیمار ہوتا تو میں ان مبارک بالوں کو پانی میں ڈبو کر وہ پانی مریض کو پلاتی تو اللہ پاک اسے صحت عطا فرما دیتا۔ حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا کا اصل نام نصیبہ بنت قعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم ہے، لیکن اپنی کنیت عمارہ کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کا تعلق انصار کے مشہور قبیلے بنو خزرج کی شاخ بنو نجار کے خاندان بنو مازن سے ہے۔ والدہ رباب بنت عبداللہ کا تعلق بھی بنو خزرج سے تھا۔ حضرت عمارہ کا پہلا نکاح ان کے چچا زاد حضرت زید بن عاصم رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ ان سے دو بیٹے پیدا ہوئے، ایک عبداللہ بن زید اور دوسرے حبیب بن زید رضی اللہ عنہ تھے۔ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں شامل تھے۔ زید رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد دوسرا نکاح حضرت غزیہ بن عمرو سے ہوا، وہ بھی بنو نجار سے تعلق رکھتے تھے۔ ان سے تمیم اور خالہ پیدا ہوئے۔ حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئی تھی۔ یہ ان دو خوش نصیب خواتین میں سے تھیں جنہوں نے بیعت عقبہ میں شرکت کی اور مکہ المکرمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کا عظیم شرف حاصل کیا۔ دوسری خاتون حضرت اسماء بنت عمرو تھی۔ اس کی وضاحت میں ویڈیو کے آغاز میں ہی دے چکی ہوں کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر رکھ کر ہاتھ بیعت نہیں کی تھی، بلکہ زبانی بیعت لی گئی تھی، جس کا تذکرہ میں احادیث کی روشنی میں پہلے ہی بتا چکی ہوں۔ اس کے علاوہ بعض روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک کافر کو بھی قتل کیا تھا۔ احد کے بعد بیعت الرضوان، خیبر اور فتح مکہ میں بھی شرکت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں یمامہ کی جنگ پیش آئی۔ مسلمہ کذاب مادی نبوت سے مقابلہ تھا۔ عمارہ اپنے ایک لڑکے حبیب کو لے کر خالد کے ساتھ روانہ ہوئی۔ جب مسلمہ نے ان کے ایک لڑکے حبیب کو قتل کر دیا تو انہوں نے منت مانی کہ یا مسلمہ قتل ہوگا یا وہ خود جان دے دیں گی۔ یہ کہہ کر تلوار کھینچ لی اور میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئی اور اس پامردی سے مقابلہ کیا کہ 12 زخم کھائے اور ایک ہاتھ کٹ گیا۔ اس جنگ میں مسلمہ کذاب بھی مارا گیا۔ دوستو، اس واقعے کا تذکرہ روایت میں کچھ اس طرح سے آتا ہے کہ یمامہ کے ایک پرتعیش مکان میں جھوٹی نبوت کا دعوے دار مسلمہ کذاب اپنے خوش آمدی مصاحب کے ساتھ براجمان تھا کہ اچانک گرد و غبار میں اٹا ایک خوب رو نوجوان اندر آ گیا۔ حلیہ بتا رہا ہے کہ لمبی مسافت طے کر کے آیا ہے۔ نوجوان، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ مسلمہ نوجوان کو گھورتے ہوئے مخاطب ہوا، میں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں۔ خط پڑھتے ہی مسلمہ کے مکروہ چہرے پر وحشت ٹپکنے لگی اور اس نے حکم دیا، قاصد کو زنجیروں میں جکڑ کر عقوبت خانے میں ڈال دو۔ کچھ دن بعد مسلمہ نے شہر کے کچھ معززین جمع کیے، زخموں سے چور نوجوان کو لایا گیا اور پھر وہ بولا، نوجوان، کیا تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہو؟ تشدد سے زخمی نوجوان نے جواب دیا، ہاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ مسلمہ نے دوسرا سوال کیا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں؟ توبہ استغفر اللہ۔ نوجوان نے جواباً کہا، میرے کان تمہاری بات سننے سے قاصر ہیں۔ اس جواب نے مسلمہ قذاب کو آگ بگولا کر دیا۔ اس نے جلاد کو حکم دیا، اس کا ایک بازو کاٹ دو، اور بازو کاٹ دیا گیا۔ شقی القلب مسلمہ نے اپنا سوال دہرایا تو پھر وہی جواب ملا، دوسرا بازو بھی کاٹ دیا گیا۔
پھر ایک ایک کر کے دونوں ٹانگیں بھی کاٹ دی گئیں، لیکن نوجوان کی زبان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے آخری نبی ہونے کی گواہی دیتی رہی۔ عظیمت، استقامت، حق پرستی اور شجاعت کی ایمان افروز تاریخ رقم کرنے والے یہ نوجوان قاصد حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ کے لخت جگر حضرت حبیب بن زید تھے، جو پہلے شہید ختم نبوت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ کو ان کی شہادت کی اطلاع دی گئی تو صبر و استقامت کی پیکر اس عظیم مجاہدہ نے فرمایا، میں نے اسی دن کے لیے اسے چنا تھا۔ 11 ہجری میں خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسلمہ قذاب کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی امارت میں ایک لشکر یمامہ روانہ کیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن زید کے ہمراہ اس لشکر میں شامل تھی۔ جنگ میں شکست کے آثار دیکھ کر مسلمہ قلعہ بند ہو گیا، لیکن حضرت برہ بن مالک انصاری نے فصیل باندھ کر قلعے کا آہنی دروازہ کھول دیا اور مسلمان فوج اندر داخل ہو گئی۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ بپھری شیرنی کی طرح مسلمہ کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ مسلمہ بدحواس ہو کر بھاگا، لیکن ام عمارہ کی برچھی اور عبداللہ بن زید کی تلوار اسے زخمی کر چکی تھی۔ اس نے ایک قریبی باغ میں پناہ لی، جہاں حضرت وحشی نے اس کا قصہ تمام کر دیا۔ یوں جھوٹی نبوت کا دعوے دار اپنے 17,000 لوگوں کے ساتھ واصل جہنم ہوا۔ اس معرکے میں حضرت ام عمارہ کے جسم پر 11 زخم آئے اور وہ اپنے ایک بازو سے بھی محروم ہو گئی تھیں۔ اس وقت ان کی عمر 60 برس تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دوران جہاد اور مدینہ منورہ واپسی پر جس تندہی کے ساتھ ان کے کٹے ہوئے بازو اور زخموں کا علاج کیا، اس میں وہ اتنی متاثر ہوئی کہ جب تک حیات رہیں ان کی تعریف کرتی رہیں۔ اسی طرح سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایران سے مال غنیمت آیا، جس میں ایک نہایت عمدہ، نفیس اور قیمتی شال بھی تھی۔ بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ یہ بیش قیمت ریشمی شال حضرت عبداللہ بن عمر کی اہلیہ صفیہ بنت ابی عبیدہ رضی اللہ عنہ کو یا پھر اپنی اہلیہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ بنت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو تحفتاً دے دیں، لیکن امیر المومنین نے فرمایا، یہ چادر میں اس خاتون کو دوں گا جو اس کی مستحق ہیں، اور وہ ہیں حضرت ام عمارہ بنت قاب رضی اللہ عنہ۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ غزوہ احد کے دن جب بھی میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو ام عمارہ ہی کو دیکھا، وہ میری حفاظت کے لیے ڈھال بنی رہی۔ خلیفہ وقت صحابہ کرام کے ساتھ خود ان کے گھر میں تشریف لے گئے اور ان کی خدمت میں شال پیش کی۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ نے غزوہ احد اور جنگ یمامہ کے علاوہ صلح حدیبیہ، امراۃ القضاء، فتح مکہ اور جنگ حنین میں بھی شرکت کی۔ وہ خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک حیات تھیں، تاہم انہوں نے زندگی کے آخری حصے میں خود کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا تھا اور لوگوں سے کم ہی ملاقات کیا کرتی تھی۔ بعض کتب کے مطابق ان کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی، تاہم تاریخ وفات سے متعلق مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے، اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔